पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अभी मैंने खबर सुनी कि लोग वाघा बॉर्डर पर परेड से वापस जा रहे थे और खुदकुश हमला हुआ और बहुत से लोग जान बहक हो गए। हम इसके साथ मजम्मत भी करते हैं और जो भी जिनकी जानें गई हैं उनके खानदानों से हमदर्दी और दुआ करते हैं कि मैं उनको ताकत दूं कि इस मुश्किल वक्त से वो सबर से निकल सके। आज मैं सबसे पहले तो आपको फिर से मुबारक दूंगा कि ये जो आपका एहतजाज है, जब ये जो हमारा धरना है, मैं फिर से आपको याद करा दूंगा इसका मकसद क्या, क्यों हुआ है। हम इसलिए यहाँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा धांधली हुई। गवर्नमेंट ने धांधली की, सारी जमातों ने बाद में कहा कि धांधली हुई। जो नून लीग इत्तेफाक में है उसने भी कहा धांधली हुई। आसिफ जरदारी ने आर इलेक्शन कहा कि धांधली हुई। मौलाना साहब से लेके बलूचिस्तान से लेके सारी जमातों ने कहा कि धांधली हुई, काफ लीग से लेके। लेकिन जो पाकिस्तानी आपको समझना है ये कि जब एक धांधली करके हुकूमत इक़्तिदार में आ जाती है तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसा इंसाफ का निज़ाम ही नहीं कि जो लोगों को जिनसे धांधली उनको इंसाफ दे सके। यानी यहां कोई सिस्टम ही नहीं है। एक दफा इक़्तिदार में गवर्नमेंट आ जाए तो यहां ना अदलिया काम करती है, ना इलेक्शन कमीशन, ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल। अगर किसी से धांधली हो, कोई सिस्टम ही नहीं कि एक दफा वो पावर में आ जाए धांधली करके। पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है कि जिन लोगों से धांधली है, जो इलेक्शन हार गए, उनको इंसाफ मिल सके। वो कोई सिस्टम नहीं है। हमारा धरना क्यों है? क्योंकि हम ये साबित करना चाहते हैं कि धांधली हुई थी, एक कलर हुआ, उसको छुपाया जा रहा है, बजाय उन लोगों को जिनका काम था हमें इंसाफ देने का, वो जिन्होंने धांधली की उनकी हिफाजत कर रहे हैं। नया इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद अभी तक नजर आई है। मेरे पाकिस्तानी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने कानून कहते थे कि 4 महीने में इंसाफ देना। ये कानून है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया। किधर गए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स? और 80% केसेस जो इन्होंने कानून में डिस्पोज ऑफ किए, इन्होंने जो कहा कि 80% केसेस ट्राइब्यूनल ने डिस्पोज ऑफ किए, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर किए। तो जब आपने ये कागज नहीं आया, ये आपने टाइम पे नहीं किया, ये इसलिए डिस्पोज ऑफ नहीं हुए तो गिनती हुई और काउंटिंग हुई। ये इसलिए हुआ उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पर डिस्पोज ऑफ किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनमें से बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें इंतहा की धांधली हुई लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, केस निकालेगा। जो केस आगे गए वो सिर्फ इसलिए गए कि लोगों के पास पैसा था, वो हाई कोर्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, पैसा खर्च करके गए। वो इसलिए नहीं आगे गए कि उनको इंसाफ ये सिस्टम ने दिया। उनके पास वकील थे, उन्होंने आगे जाके केस लड़े, जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट तक गए, हफीज पीरजादा जैसे वकील को उन्होंने हायर किया, 2 करोड़ रुपए खर्च किया इंसाफ लेने के लिए, अभी भी इंसाफ नहीं मिला। तो मेरा ये सबको बताने का मकसद है कि हम भी अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्टेटस को का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हम भी चुप करके ये तस्लीम कर देते धांधली जैसे बाकी कर गए। हम भी आराम से पख्तूनख्वा में प्रवेश खटक के साथ मिलकर मैं भी बिजनेस शुरू कर देता, मैं भी वो पावर प्लांट्स बनाता जिनके ऊपर बड़ी कमीशनें करता, महंगी बिजली लोगों को बेचता ताकि लोग
خیال تھا کہ عمران خان کو اچھا وہ مل جائے گا پختون کا، وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. عمران خان نے پہلے دن سے کہا کہ 4 حلقے میں نے الیکشن کے لیے قبول کر دیا، ملک کی خاطر دھاندلی قبول نہیں کی، تو 4 حلقوں میں اگر مجھے انصاف نہیں ملا میں سر کو پڑھوں گا. یہ میں 1.5 سال سے یہ ایک ہی بات کہتا جا رہا تھا کہ میں سارے قانونی راستے اختیار کروں گا، اگر مجھے انصاف نہیں ملا میں سر کو پڑھوں گا. لندن پلان اور یہ پلان، یہ مجھے کوئی پلان نہیں میں نے بنایا. لندن پلان جو کہتے ہیں لندن پلان بنایا، وہ مجھے نہیں پتا کس نے لندن پلان بنایا، لیکن اسلام آباد پلان میں نے بنایا اور 30 کو دیکھیں گے اسلام آباد پلان. آپ کو 30 تاریخ کو جتنے بھی بیٹھے ہوئے اسمبلی میں محکمہ کا والے میرا آپ اسلام آباد پلان 30 نومبر کو دیکھیں گے، اور وہ میڈ ان پاکستان ہے، وہ لندن میں نہیں بنا. میرا پلان سیدھا اور پلان آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ پاکستانی اگر آج ہم نے اسٹینڈ نہ لیا، یہ سمجھ جاؤ، اگر آج ہم اسٹینڈ نہیں لیتے اس دھاندلی کے اوپر، اور بڑے بڑے اسٹیٹس کو کہ صحافی بھی کہہ رہے ہیں، وہ اخبار پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی عمران جمہوریت ڈیرائیو کرنا چاہتا ہے. جمہوریت ڈیرائیو 2013-11 مئی کو کی گئی تھی دھاندلی کر کے. جب آپ صاف اور شفاف الیکشن کراتے ہیں آپ جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں، جب آپ دھاندلی کرتے ہیں آپ کی جمہوریت میں اور حسنی مبارک کی جمہوریت میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہ جعلی جمہوریت ہے. ہر تیسری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، جمہوریت نہیں آتی. جمہوریت صاف اور شفاف الیکشن سے آتی ہے. تو میں اب سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں ہیں اس لیے کہ اگر آج ہم اسٹینڈ نہیں لیتے، میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اگلا الیکشن کیا ہوگا. یہ شریف خاندان اور سرداری خاندان، ان کا آپس میں سمجھوتا، دونوں کے پیسے باہر پڑے، دونوں نے کرپشن سے پیسے باہر لے کے گئے، دونوں ٹیکس نہیں دیتے، دونوں یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ان کا احساس ہے کدھر سے ہے. اور دونوں کو پتا کہ اگر یہ دونوں اقتدار میں ہوئے میں ایک دوسرے کو اس کو پکڑے گا نہیں، اس کو پکڑے گا صرف نعرہ مارتے رہیں گے کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لوں گا. ان کو بھی پتا، زرداری کو بھی پتا، نوازوں کو بھی پتا کہ چور کا احتساب نہیں کر سکتا. ہم کریں گے انشاءاللہ. اور اس لیے انہوں نے مل کے اگلا الیکشن لینے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ الیکشن میں کیا ہوگا. اگر ہم نے سان نہ لیا انہوں نے کرنا کیا، انہوں نے جو لوٹا ہوا پیسہ جو لگانا الیکشن پہ، انہوں نے لوگوں کو خریدنا، انہوں نے جس طرح اب الیکشن کمیشن کے لوگوں کو خریدا تھا پھر خریدیں گے. انہوں نے جس طرح چیف جسٹس افتخار حسین کو خریدا تھا، جس کو شرم نہیں آتی کہ نمبر پلیٹ کے بغیر قانون توڑا اور مرسیڈیز چلایا. ایک غریب قوم میں ریٹائرڈ جج اتنی بڑی مرسیڈیز میں پھر رہا ہے. پہلے آپ سے یہ تو پوچھیں کہ یہ ہے انصاف دینے والا آدمی جو پیسے کی پوجا کرتا. جو بھی آدمی یہ یاد رکھ لے، جس آدمی کی قیمت لگ جائے وہ کبھی انصاف نہیں دے سکتا. کیا چودھری افتخار کو نظر نہیں آتا جب اس کا بیٹا کروڑ پتی بن گیا؟ کیا اس کو پتا نہیں چلا اس کو پیسہ کہاں سے آ رہا؟ اتنی فائل ہے اس کی کرپشن پر. کون سا ذریعہ معاش ہے پیسہ بنانے میں؟ اور یہ دیکھیے کہ ریٹائر ہو کے بھی نمبر پلیٹ کے بغیر ایک بڑی نئی مرسیڈیز بن جو کروڑ روپئے کی اس میں پڑ رہا ہے. یہ غریب ملک کا 11 کروڑ پاکستانی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. اور ان کو دیکھو تمام اگلی الیکشن کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس طرح کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی طرح کے لوگوں کو خریدیں گے، یہ الیکشن کمیشن کے لوگوں کو خریدیں گے. یہ بھی آپ کو چودھری اشفاق صاحب نے بتایا کہ ٹوبیک سے سنگھ میں انہوں نے 93,000 ووٹ لیا، 96,000 ووٹ لیا جو تاریخی ووٹ تھا. انہوں نے الیکشن ووٹ کو بعد میں ان کو چن کے 50,000 ایکسٹرا ووٹ ڈالی اور ابھی تک لاکھوں روپئے خرچ کر
چکے ہیں, ابھی تک انصاف نہیں مل رہا, کیونکہ یہاں کا جو انصاف کا نظام ہے وہ اس کے ساتھ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو پاور میں آ گیا سارا انصاف کا نظام اس کے ساتھ. اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں پاکستان کے جو بھی انصاف دینے والے میں اپنے ججز کو کہہ رہا ہوں, میں الیکشن کمیشن کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں, میں ٹرائبیونل کے ججز کو کہہ رہا ہوں. اور ٹرائبیونل کے ججز ریٹائرڈ ججز کو جب رکھا تھا تو کبھی بدبی کی نظر آ گئی تھی کہ سٹنگ جج ہوتا تھا اس میں کوئی پاور ہوتی. ریٹائرڈ جج کیا کر سکتا ہے؟ وہ جو 4 مہینے دیے تھے 1.5 سال ہو گیا ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا. اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر ہم یہ دھرنے سے چلے گئے 5 سال میں انصاف نہیں ملے گا. اور اگلی الیکشن میں مجھے پھر سے اگلی الیکشن میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا, لوگ ووٹ کسے ڈالیں گے؟ جیتے گا ووٹ کوئی اور, کیونکہ سارے بٹے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد جیسے یہ پاور میں آئیں گے یہ سارے راستے بند کر دیں گے انصاف لینے کے ان لوگوں کو جن سے بھاگی ہوئی ہے. تو میں پاکستانیوں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, فیصلہ کن وقت ہے. ہم آج اگر اسٹینڈ لے کے جیتتے ہیں پاکستان جیتتا ہے. ہم ہارتے ہیں, اگر ہم ہارتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان 2 خاندانوں کے بچوں کی آپ کے بچے غلامی کریں گے. یہ بادشاہ کرتے بن کے بادشاہ کرتے رہیں گے, یہ پیسہ بناتے رہیں گے, یہ بینک اکاؤنٹ سے اربپتی بنتے رہیں گے. آپ ساری قوم غریب ہوتی رہے گی, مڈل کلاسز غریب, مڈل کلاسز نیچے جاتی رہیں گی, غربت بڑھتی رہے گی, کیونکہ ان کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے ملک کو نکالنے کا. ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے آج جدید پاکستان کھڑا نکالنے کا. اور میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ کیا ہے, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ہم نے کیسے پاکستان کو نکالنا ہے اس حالات سے. لیکن پھر سے میں الیکشن پہ آتا ہوں. کیوں ہمیں صاف اور شفاف الیکشن کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ جب صاف اور شفاف الیکشن ہوتا ہے تو جب عوام کی رائے سے حکومت بنتی ہے وہ حکومت مجبور ہو جاتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. جتنی ڈیموکریٹک حکومت ہوتی ہے اتنا پیسہ عوام پہ خرچ کرتی ہے. وہ عوام کی بہتری کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے, ان کی تعلیم پہ, صحت پہ, اسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, انصاف دینے پہ, پولیس کے ظلم ختم کرنے پہ. کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کا کام نہ کیا تو جس طرح ہندوستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے کانگریس کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا اور انہوں نے دوسری پارٹی کو ووٹ دے دی, انہوں نے دوسروں کو موقع دیا اور 50 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے گئے اور ایک آدمی نے کہا دھیان نہیں, لوگوں نے رزلٹ ایکسپٹ کر لیا. اور آج میرے کو مودی کے اوپر مجھے یہ تو غصہ آیا کہ وہ جس طرح پاکستان کے اوپر یہ جس طرح وہ دھمکیاں دے رہا, بارڈر پہ شیلنگ کر رہا, جو انتہا پسند اس کا ووٹر ہے اس کو خوش کر رہا نفرتیں پھیلا کے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, وہ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دشمن سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکا. لیکن اس نے جو کرنا لوگوں کے لیے, میں یہ بتا دوں کہ یہاں پاکستان اور ہندوستان میں اس نواز شریف کی جعلی جمہوریت میں اور اس میں بہت فرق ہے. وہ عوام کے لیے ایسے قدم اٹھا رہا ہے کہ میں اگر وہ اسی طرح چلتا گیا تو اگلا الیکشن میں وہ اس لیے جیتے گا. میں خود پیسے بنا رہا ہوں, میں اپنے پہ زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہوں, میں عوام کے ٹیکس کے پیسہ فضول خرچی پہ لگا رہا ہوں, میں بڑے بڑے میڈیا ٹور کر رہا ہوں. وہ جب گیا تھا نیو یارک, جب مودی نیو یارک گیا تھا آپ کو پتا وہ $1,100 کے کمرے میں رات پھیلا تھا اور نواز شریف $10,000 کے کمرے میں ورلڈ آف آسٹریلیا بتا رہا تھا. حالانکہ ان کا اس وقت حالات ہمارے سے بہت بہتر ہے, لیکن اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں, کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے, میں لوگوں کا پیسہ بچا رہا ہوں. اور ہندوستان میں بھی وہ جو چیزیں کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, وہ عام آدمی کے لیے جس طرح ان کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے آ کے پہلی چیز وہ کی ہے جو ہم نے پختونخوا میں کی ہے, ساری پالیسیز بنائی ہے کہ ہم نے غربت کیسے
جو اس میں آتے ساتھ ہی 480 ارب روپیہ سرکار ڈیٹ کا دیا تھا بھارت کے، وہ کس کو دیا تھا؟ ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی الیکشن کی کیمپین ارب روپیہ خرچ کیا تھا فنڈ کرنے کے لیے. تو یہ ان کی خدمت کر رہا ہے. آج یہ سب امیروں کے لیے پالیسیز ہیں. اس کی ساری جو پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے وہ عوام کے ساتھ سے پرائیویٹ لوگوں کو دے گا، پی او بیچے گا، اسٹیل مل بیچے گا. یہ آپ کے احساس ہے سارے یہ بکیں گے. اس سے پہلے یو بی ایل، اچھا جو او جی ڈی سی ایل کے شیئر بیچے کوئی پرائیویٹائز کرتا ہے وہ ادارہ جو سب سے زیادہ پاکستان کو پیسے بنا کے دے رہے ہیں، جس کا 30 ارب روپئے کا نفع ہے، اس کو بھی کوئی پرائیویٹائز کرتا ہے. پرائیویٹائز تو اس کو کرے جو نقصان کر رہا ہے. اور باہر سے ایسی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس انویسٹمنٹ کی وجہ سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو تاکہ ویلیو ایڈ ہو، لیکن اس کو کون پرائیویٹائز کرتا جو اتنا نفع دے رہا پاکستان کو. اور اسی طرح آپ کے احساس ہو جائیں گے پرائیویٹ ہاتھوں میں، تھوڑے سے لوگ امیر ترین ہو جائیں گے اور عوام مزید غریب ہوتی جائے گی اور عوام ان کی ساری کرپشن کی قیمت مہنگائی سے ادا کرے گی. آج آپ کو پتہ نہیں دیکھا تو میں پہلے الیکشن کا کمپلیٹ کرنے پھر اس پہ آتا ہوں کہ اگر ہم اب اسٹینڈ نہیں لیتے، اگر یہ الیکشن کی دھاندلی کو ہم لوگوں کے سامنے بے نقاب نہیں کرتے، اگر ہم نواز شریف کی دھاندلی اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ دھاندلی کی، جن لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے، اگر ہم ان کو سزائیں نہیں دلواتے، اگلی الیکشن بھول جائے پاکستان میں کہ کسی قسم کا کوئی جو مرضی عوام ووٹ ڈالے جیتنا انہوں نے اس طرح، کیونکہ ووٹ کوئی ڈالے گا جیتا کوئی ہے. پچھلے الیکشن میں لاہور کے اندر کوئی مان سکتا تھا کہ لاہور کے کم از کم 5 حلقوں کے اندر 100 تحریک انصاف کو نظر ہی کوئی نہیں آتا تھا. لائنیں لگی ہوئی صبح 8 بجے، کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی لائنیں، اور شام کو رزلٹ آ رہا ہے نون لیگ کا، اور لاہور میں 24 گھنٹے کے بعد رزلٹ آ رہا ہے. یعنی کہ چلو میں بلوچستان میں دیر لگے کہ یہ انہوں نے دھاندلی کی، اس کے بعد تباہ کیا، اور اب تک انہوں نے ہمارے راستے ہوتے ہوئے انصاف دینے کے 1.5 سال اگر آپ نے انصاف نہیں دیا تو کیا گارنٹی ہے کہ 3 سال یہ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. اور اگر ہم نے نہ انصاف دیا پھر سے اگلا الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہم جب تک کیا کھڑے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اور وہ نواز شریف کے نیچے نہیں مل سکتا، اس لیے اس کا استعفا لے کے انشاءاللہ انصاف لیں گے. لوگوں کا ٹیمپریچر نیچے کر دیں. اچھا میں بھی بتا رہا تھا، آج آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ دنیا کے ملکوں میں کرپشن کتنی ہے. وہ بتاتا ہے کرپشن کتنی ہے. اس کی آج ایک رپورٹ آئی ہے، وہ ساروں کے لیے میں بتا دوں جو میں آپ کو ہر روز یہ کہتا تھا وہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پبلش کی ہے. اس نے کہا کہ اگر بجلی کی کرپشن ختم ہو جائے تو بجلی کی قیمت آدھی ہو جائے گی، یعنی کہ بجلی کی قیمت دگنی ہے کرپشن کی وجہ سے. تو پاکستانی میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ کرپشن ہے کیا؟ کرپشن آپ پہ ٹیکس ہے. جو چیز آپ نے 10 روپئے کی خریدنی ہے وہ 15 روپئے کی خریدتے ہیں، 20 روپئے کی خریدتے ہیں، کیونکہ بیچ میں کرپشن ہے. تو کرپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں اچھا وہ بینک سے پیسہ، ہمارے شریف خاندان نے 350 کروڑ روپیہ دینے بینکوں کا، ابھی تک نہیں دیا، 18 سال سے دینا. پہلے تو 20 لاکھ روپیہ اگر آپ کا بینک کا ڈیفالٹ ہو، آپ کو بینک نے دیا، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. پاکستان کا قانون ہے. ان کو کیسے الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے دونوں بھائیوں کو بچوں کو جب 350 کروڑ روپیہ دینے انہوں نے بینکوں کا؟ ان کو نہیں پکڑنا، ان کے لیے کوئی اور قانون ہے. تو
بینک صرف یہ نہیں کہ صرف انہیں بینکوں کا پیسہ دینا، میری بجلی تو انہوں نے کاٹ دی فوری طور پر، لیکن مجھے یہ بتایا کہ ان اتفاق انڈسٹریز نے، فاؤنڈری نے 5 کروڑ روپیہ ابھی تک بجلی کا بل نہیں دیا، تو ان کو بھی کسی نے پکڑنا؟ کیا ان کے لیے کوئی اور قانون ہے؟ میں نے سنا آج پروگرام کو میں دیکھ رہا تھا، یہ ذوالفقار ٹھوسا کہہ رہے تھے کہ رائن میں پہلے تو 50 کروڑ روپیہ سال کا پولیس کا خرچہ ہے، یہ بادشاہ سلامت کی حفاظت کرنے کے لیے 50 کروڑ روپیہ۔ اس کے بعد ذوالفقار ٹھوسا کہتے ہیں کہ ہر نوکر جو کام کرتا ہے رائن میں اس کی تنخواہ پاکستانی قوم اپنے ٹیکس سے دیتی ہے۔ یہ بچے بھی ان کے اوپر بھی جو ٹیکس لگتا ہے کہ وہ ساری مہنگائی ٹیکس ہے، یہ ہم یعنی ایک تو 21 لاکھ روپیہ دن کا یا پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ 21 لاکھ روپیہ دن کا، اس میں سے 65 لاکھ روپیہ 3 مہینے کا بجلی کا بل بھی ابھی تک نہیں دیا۔ اس کے بعد ان کا علیحدہ خرچہ صرف پولیس کا 50 کروڑ روپیہ سال کا، اور اس کے بعد جو بھی وہ کام کر رہا ہے، جو کھانا پینا، وہ سارا خرچہ پاکستانی قوم 29,000 کروڑ پر رائن کے معاملات کا ہم پیسہ دیتے ہیں۔ پیچھے کھڑے سن رہے ہیں، یہ خواتین کو تو بڑی جلدی پتا چل رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کیا کہنا جا رہا ہے، کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس ملک میں 11 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکے غربت کی لکیر کے نیچے، جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول میں نہ، جس ملک میں ہر 20 منٹ پہ ایک عورت میرے ڈلیوری کے پوائنٹ پر، کیونکہ ہم لوگ کو بنیادی پرائمری ہیلتھ کیئر نہیں دے سکتے، جس ملک کے اندر 50% آبادی اپنی پوری قدری پہ پہنچ سکتی کیونکہ خوراک بھی ملتی ہے ان کو، جس ملک میں ہر پاکستان کا بچہ 90,000 روپے کا ہر انسان مقروض ہے، اس ملک میں کیا کوئی حکمران ایسی عیاشی کرے اور قوم چپ کر کے بیٹھی ہے اور بولے نا اور ظلم سے آ جائے؟ انشاءاللہ 30 تاریخ کی انتظار کریں، یہ جو 30 تاریخ کو باؤنسر آ رہا ہے انشاءاللہ ہم معاشرت بھی کھیل سکے گا۔ تو میں آپ کو یہ آج یہ جو ہم دھرنا کرتے ہیں اور یہ مسلسل آج 81 دن ہو گئے، اس کا مطلب بڑا کلیئر ہو جائے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک احتجاج کر رہے ہیں انصاف کے لیے، بنیادی حق ووٹ کا ہمارے سے لیا گیا، ہم انصاف چاہتے ہیں، اس ملک میں عوام کا حق ہے پوچھنے کا کہ حکمران اتنا پیسہ اپنے اوپر خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں ہم جو ہر مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں کیسے وہ کیا چیز تھی جو مدینہ کی ریاست میں کیسے قانون بنایا گیا کہ 700 سال تک وہ مسلمان دنیا کی سپر پاور بنے رہے۔ وہ جب آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک چیز نظر آئے گی کہ قانون کی برابستی تھی، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھی، یہ سب سے بڑی بات تھی، یہ چیز ہے جو معاشرے کو اوپر لے جاتی ہے، عدل اور انصاف کا نظام معاشرے کو اٹھا دیتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر انسانیت تھی، رحم تھا، اس معاشرے میں ایک معاشرے نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، اپنی بیووں کی، یتیموں کی، پہلی دفعہ دنیا میں معذوروں کے لیے ایک ریاست نے ذمہ داری لی، اور وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پینشن سے آج ساری دنیا میں ہے، لیکن پینشن نکالنی تھی
مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے کہ بڑوں کی بھی ذمہ داری لی انہوں نے ریاست میں، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. تو ہم اس ریاست کی طرف جب جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو ایک غریب قوم کو غریب کرتے جا رہے ہیں، مغل اعظم کی طرح رہ رہے ہیں، پیسہ دار ہے ان کا، اثاثہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، ٹیکس چوری انہوں نے کی، منی لانڈرنگ زرداری اور شریف خاندان نے کی. اسحاق ڈار جو سندھی ہیں نواز شریف کے ریٹن ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، ایفیڈیوٹ یعنی اوتھ کے اوپر کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے کے گیا ہوں. آج ہمارے ملک میں اخلاقیات کدھر پہنچ گئی کہ ہم یا تو اسحاق ڈار سچ بول رہے تو نواز شریف کو جیل میں آنا چاہیے، اور یا وہ ایفیڈیوٹ پہ جھوٹ بول رہا تو اس کو جیل میں آنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایفیڈیوٹ بھی دے دیا، وہ فائنانس منسٹر بھی بن گیا، نواز پرائم منسٹر بھی بن گیا، اور یہاں کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے کہ ان کو ہم انصاف کی کتاب میں کھڑا کر کے تو ان کے سامنے سزا جزا دیں. تو ہم جو ہے یاد رکھیں، فیملیز آپ نوجوان ہماری خواتین یاد رکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہم نے یہاں کھڑے ہو کے بنیادی حق ووٹ کا وہ لینا، ہم نے یہاں کھڑے ہو کے ہر اس طبقے کو جو پسا ہوا جس کو انصاف نہیں مل رہا، ہم نے اس کے لیے کھڑا ہونا. اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں یہاں کھڑے ہو کے جو 11 کروڑ پاکستانی جن کو ہماری سارا حکومت بھول بیٹھی ہے، ہم نے ان کے لیے بتانا کہ ہم نے ان کو کیسے غربت سے نکالنا. اور ہم نے جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور مولانا فضل الرحمان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو امپاور کر دیا، پہلی دفعہ سیاست میں لے کے آئے. ہم نے گھر گھر میں انقلاب لے کے آیا، سیاسی شعور پیدا کیا، لوگوں کو سیاسی شعور دے کے اپنے حقوق کے لیے کھڑا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دھرنے کی سب سے بڑی کامیابی. گھروں میں انقلاب آ گیا، باپ کسی پارٹی میں، بیوی بچے سارے تحریک انصاف میں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہماری وومنس ونگ کی پریزیڈنٹ منازہ نے اور شیرین مزاری نے جو ہماری انفارمیشن سیکٹری ہے انہوں نے کھڑے ہو کر بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو شرم آنی چاہیے، اس کو تو مولانا کہنا نہیں چاہیے. کہ چلو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں ہماری خواتین کے اوپر جو کہ یعنی ہر طرح یعنی اسلام کے اوپر چلتے ہوئے جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، جو اپنے بچوں کو شعور دے رہی ہیں، جو نیا پاکستان بنا رہی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ جو اسے الفاظ استعمال کیے. اور میں آپ کو ایک بار مبارک دینا چاہتا تھا کہ ایک تو جو پٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں ڈیزل کی نار پر، مولانا فضل الرحمان کی بھی قیمت نیچے آ گئی ہے، پٹرول کی بھی نیچے آ گئی ہے. اور لیکن دو چیزیں یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے سستی نہیں کرنی تھی انہوں نے. اب ہم ان کو بھی سے کہہ رہے ہیں کہ 30 نومبر تک بجلی کی قیمت نیچے لے کے آؤ، کیونکہ 40% بجلی پاکستان میں تیل سے بنتی ہے اور تیل کی قیمت 25% نیچے چلی گئی ہے. ہمارے اوپر پیسے نہ بنا، لوگوں کے خون کے اوپر پیسے نہ بنا، بجلی کی قیمت نیچے لے کے آؤ. 30 تک بول رہے ہیں، نہیں تو 30 نومبر کو انشاءاللہ پورا چارٹ پیش کریں گے
بجلی بھی ایک چیز ہوگی. اچھا، اور جو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسانوں کے لیے انہوں نے ہمارے پریشر میں گندم کا جو سپورٹ پرائز ہمیں بڑھا دیا. تو کسانوں کو بھی مبارک ہو، کیونکہ کسانوں کا جو برا حال کیا یہ شریف خاندان نے، یعنی جو حالات اس وقت کسان کے، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کا پنجاب اور پاکستان کا پنجاب، وہی زمین وہی پیسن، 2 سے 3 گنا زیادہ پیداوار ہے ہندوستان کے پنجاب میں، 2 سے 3 گنا زیادہ، وہی زمین وہی موسم. تو کیوں ہے ان کی 2 سے 3 گنا زیادہ پیداوار جب وہی موسم ہے، وہی اتنا سورج ہے، اتنی بارش ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت اپنے چھوٹے کسان کی مدد کرتی ہے. سستی بجلی، سستی کھادیں، کیڑے مارنے والی کی دوائیں سستی دیتے ہیں. وہ سیڈ ڈیولپ کر کے دیتی ہے کسان کو، ریسرچ کرتی ہے، کسان کو سستے قرضے دیتی ہے. ٹیوب ویل تقریباً مفت 80% کم ہے پاکستان سے قیمت. تو جب آپ کسان کی، چھوٹے کسان کی مدد کریں گے، وہ اپنی زمین سے جب پیداوار بڑھے گی اس کو نفع ملے گا، وہ واپس زمین پہ لگائے گا. جب زمین پہ لگائے گا پیداوار بڑھے گی، اور وہ جتنا اس کو پیسہ ملے گا وہ واپس چھوٹے کسان کو زمین پہ لگائے گا. تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری تحریک انصاف کی پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے چھوٹے کسان کو اٹھائیں گے. اور پہلے تو کسانوں کو مبارک ہو کہ گندم کی سپورٹ پرائز پر چلا گیا. آپ کو بڑھنے کی وجہ سے آپ کو مبارک ہو. اچھا، میرے ساتھ پرویز خٹک سی ایم KP کے. اب میں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ میرا پختونخوا تو پہلے بنا لو. میرے ساتھ آپ کو پتا دیا کہ ایک ملک ترقی کیسے کرتا ہے، کیونکہ آپ نے تو بار بار کہا میرا بہت تجربہ ہے. 6 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر شپن کے بعد پر رہی ہے، 30ویں دفعہ نوار پوز میں، اور کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کی اتنی بری پرفارمنس نہیں ہے جتنی موجودہ حکومت کی. یعنی اتنی بری ہے، اتنی بری پرفارمنس ہے کہ میں مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ آصف زرداری کا دور سے بہتر تھا. سب سے زیادہ مہنگائی، سب سے زیادہ قرضہ، سب سے زیادہ کرپشن، بجلی کی چوری پچھلے 2 سالوں میں 12% سے 18% تک پہنچ گئی ہے. یعنی چوری اور بڑھ گئی ہے، قیمتیں بھی بڑھ گئی، چوری بھی بڑھ گئی ہے. لوڈ شیڈنگ ویسی کی ویسی. اور جو یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو انہوں نے میٹرو کا پروجیکٹ کیا، جو لاہور کا کیا، جو میٹرو کا، جو کوئی روپیہ خرچ کیا انہوں نے بتانے کے لیے کہ کتنا اچھا پروجیکٹ تھا. جب بھی میں چیلنج کرتا ہوں، جب بھی میٹرو کا آڈٹ ہوگا، یہ جو لاہور میٹرو بن رہی ہے، یہ جو بننے جا رہی ہے، سب سے بڑی کرپشن آپ کو ملے گی اس میٹرو پروجیکٹ پہ. پیچھے ان کا خاندان ہے، کمپنیز بنائی ترکی کی، آگے فرنٹ کمپنی کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے پیسہ بنانے کے لیے. اور کک بیکس، جو چیز 50 روپئے میں بنی ہے وہ 100 روپئے میں بنا رہا ہے. پیسے بناتے جائیں گے، اور جتنا نقصان لاہور کی میٹرو کر رہی ہے چل نہیں سکتی آگے. اس کو کم از کم 300 کروڑ روپئے کی سالانہ سبسڈی دے رہے ہیں. 300 کروڑ روپئے کے نقصان ہو رہا ہے اس کو، جو آپ کے ٹیکس کے پیسے سے جائے گا. اور جلدی جلدی بنایا اس لیے کہ دکھانے کے لیے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. یہ شریف خاندان کی ترقی کا مطلب کہ یہ میٹرو بنا دو، انڈر پاس بنا دو، اوور پاس بنا دو، یہ میٹرو بنا دو. بھائی اگر یہ کنسٹرکشن سے ملک میں ترقی کرنا ہے تو بحریہ کے ریاض ملک کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دے گا، انڈر پاس اوور پاس سڑکیں سارے بنا دے گا. اصل میں ملک ترقی کیسے کرتا؟ ابھی میں آپ سب کے گلے صاف کروں گا، بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک کروں گا، پیسے کو بلا کے گول آزگو کے اوپر. یہ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک ترقی کیسے کرتا ہے. جو نواز شریف کو 10 دفعہ بارے بولے اس کو نہیں پتا چلے گا، کیونکہ اس میں کمیشن نہیں بنتی. موٹر میں کمیشن بنتی ہے،
میٹرو میں کمیشن بنتی ہے. یہ جو دوسری میٹرو، اچھا یہ دوسری میٹرو کے اوپر یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. پاکستانی ذرا غور سے سنو، یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر کون ہے؟ کسی کو پتا؟ وہ آدمی جس کو منشیات فروش کرنے کے اوپر ابھی انڈائٹ کیا گیا، یعنی کہ اس کو بلایا گیا ہے، اس کے اوپر FOD کا کیس ہے، اس کو 50 ارب روپے کے پروجیکٹ پہ بتا دیا. اچھا ادھر ہر جگہ رشتے دار یا تو ان کا پیسہ بیٹھا ہے، ایک جگہ میرٹ نہیں ہے. اب بجلی کا سوچو کہ بجلی کے اوپر ایک وبا کا بیٹھا ہوا خواجہ آصف بیٹھا ہوا بجلی کا، اور جو دوسرا نیتا ہے جس نے عوام کے ہمارے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، یعنی اس نے بتانے کے لیے عوام کے لیے قیمتیں بڑی اوپر چلی گئی ہیں. وقت اگر قیمتیں بڑھاتی ہے تو نفع کام ہے کہ عوام کے لیے وہ کھڑے ہوئے کہتے کہ نہیں قیمتیں زیادہ بڑھائی ہیں. اس ادارے کے اوپر کس کو بتایا گیا؟ خواجہ آصف کے رشتے دار کو، خواجہ نیم. اور خواجہ نیم کی جو بیٹی ہے نون لیگ کی ایم. تو مجھے یہ بتایا کہ یہ کوئی اس کو کہتے ہیں دنیا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک آزاد ادارہ بنے جو کہ آپ کی حفاظت کرے، جو جس کی رشتے داری ہے وبا کے ساتھ. اور ایک میں خواجہ آصف ایک کیس ہوا جو تحریک انصاف نے چیلنج کیا، تو وہ کیس پہ خواجہ آصف ابھی کیس سننا تھا نیپرا نے. خواجہ آصف نے پہلے کہہ دیا کہ نیپرا فیصلہ کر لے گی کہ دیکھو ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے. خواجہ آصف آپ کو پہلے کیسے پتا چل گیا؟ کیونکہ آپ کا رشتے دار بیٹھا ہوا. تو رشتے دار نے آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے، وہ کیسے کھڑا ہوگا جب ان کا رشتے دار ہو؟ تو یہ ادھر حنیف عباسی FOD عباسی کو بتا دیا 50 ارب روپے کے پروجیکٹ کے اوپر. تو میاں صاحب کو نہیں پتا چلے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک ترقی کیسے کرتا ہے. ملک ترقی تب کرتا ہے 2 وجہ سے. ملک ترقی سب سے پہلے کرتا ہے جب آپ ملک کے ادارے ٹھیک کرتے ہیں. جو سب سے پہلا ادارہ آپ ٹھیک کرتے ہیں وہ ہے ملک کا پولیس کا نظام. کیونکہ پولیس ٹھیک ہوتی ہے تو جرم ختم ہوتے ہیں، جرم ختم ہوتے ہیں تو لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، امن ہوتا ہے. جرم ختم ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور سرمایہ کاری کرتے ہیں تو خوشحالی آتی ہے اور نوکریاں ملتی ہیں. تو سب سے پہلے تو پولیس کا سسٹم ٹھیک کرتے ہیں. جو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آج پختونخوا میں چیلنج کرتا ہوں کوئی چلا جائے، سب سے بہتر پولیس 3.5 صوبے سے آج پختونخوا میں. اور میں پولیس کو مبارک دیتا ہوں، کسی قسم کی سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں. کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے اوپر جھوٹی FIR کٹوائی. کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنے تھانے دار بھرتی کر رہے ہیں. ایک پولیس جانبدار ہے اور وہی انصاف دے سکتی ہے. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، ان کی ٹریننگ بہتر کی جائے تاکہ میں بھی پولیس بن جائے سارے پاکستان کے لیے. تو سب سے پہلے پولیس، پھر آپ کی عدلیہ. جتنی بہتر عدلیہ اور جتنی جلدی انصاف دیتی ہے اتنی کم جرم ہوتے ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ناٹ ڈن. اگر آپ انصاف دیر کر دیتے ہیں اس کا مطلب انصاف نہیں ملتا. اور ہمارے ساتھ ہو رہا نا 1.5 سال ہو گیا، 4 مہینے میں انصاف دینا تھا، 1.5 سال سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا. یہ جو الیکشن کی بھانڈی ہوئی تو ہم نے اس کو بہتر کرنے ہم نے موبائل کورٹ شروع کیا تھا کہ عدالتیں جائیں بھارتوں میں لوگوں کو انصاف دیں. تو انشاءاللہ اس کے پر زور لگائیں. تو 2 چیزیں، پولیس عدلیہ، تیسری بیوروکریسی، آپ کی سول سروس. کیونکہ انتظامیہ نے لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے. پختونخوا میں پہلی دفعہ قانون ہم نے نکالا ہے، رائٹ ٹو سروسز ایکٹ. یہ ہے کیا کہ اگر آپ ID کارڈ لینے جا رہے ہو، اپنا لائسنس لینے جا رہے ہو، کوئی بھی کام حکومتی ادارے پہ جا رہے ہو، اگر آپ کو 2 یا 3 ہفتے میں آپ کا کارڈ نہیں ملتا اس ادارے کو فائن ہوتا ہے. یعنی آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کو رشوت نہیں دینی پڑتی. اگر آپ کے ٹائم تک آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو یہ کارڈ ملے، ڈومیسائل ملے، وغیرہ ملے، اگر وہ نہیں ملتا اس ادارے کو فائن کرتے ہیں.
کی انفارمیشن مثلا آپ پتہ چلا سکتے، بلکہ میرے میں انہیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ پرویز احمد خٹک کا جو سی ایم ہاؤس ہے اس کا کتنا خرچہ، اور پنجاب سے پوچھا ابھی تک شہباز شریف اور مغل اعظم خاندانوں نے بتایا کہ وائرن کا خرچہ کتنا ہے، ابھی تک نہیں بتایا، انہوں نے بتایا۔ اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ سی ایم ہاؤس کا خرچہ آدھا ہے جو ان کے پچھلے دور میں تھا، انہوں نے 50% کر دیا۔ اچھا پھر میں بتاؤں کہ کیسے ملک آگے بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیوروکریسی ٹھیک کرتے ہیں، اس کو غیر جانبدار کرتے ہیں، میرٹ پہ لے کے آتے ہیں وہ۔ اچھا میں یہ بھی کہہ دوں کہ بڑا مشکل ہے، ہمارا یہ بڑا تجربہ تھا، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی کا کیا حال تھا۔ پچھلے 10 سال میں نوکریاں بکتی تھی، ڈپٹی کمشنر کی پوزیشن بکتی تھی، تھانے بکتے تھے، تو یہ آسان نہیں تھا کہ ہمیں کافی ٹائم لگا، لیکن بیوروکریسی کو ہم بالکل غیر جانبدار کریں، اور یہ سب سے زیادہ ضروری چیز بیوروکریسی ٹھیک کریں، پولیس اور پھر قانون سازی کریں، نئے قانون لے کے آئے، مثلا کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ پختونخوا کے اندر جو قانون ہم لے کے آئے کہ کوئی بھی اقتدار میں آ کے اپنی ذاتی بزنس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ہم چاہیں، اگر آپ قانون میں یہ شریف خاندان کیسے پیسہ بنے، شریف خاندان کا جو سنو، یہ ان کے میاں شریف کے 3-4 بھائی تھے، وہ ساروں کا ایک شیئر تھا جب اتفاق پرائیویٹائز کی جگہ میں، جب یہ اقتدار میں آئے نواز شریف اور شہباز شریف، تو ان کا جو شیئر ان کا نہیں تھا، یہ آسمانوں پہ چلے گا، باقی بھائی انہوں نے بھی اچھا کیا لیکن وہ بھائی کے لیے رہ گئے، کیونکہ ایک بات اقتدار میں آ جائے پیسہ بنانا تو بہت آسان ہے، اگر میں بزنس شروع کر دوں اقتدار میں آ کے تو میرے لیے پیسہ بنانا کچھ نہیں ہے، آرام سے اربوں کو بن سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایکٹ پاس کیا کہ اقتدار میں آ کے آپ اپنی ذاتی بزنس نہیں کر سکتے۔ پھر لوکل گورنمنٹ، بلدیاتی نظام، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے، لیکن کیونکہ سندھ میں اور پنجاب نے دھاندلی کی تھی کنسٹیچوئنسیز ڈیمارکیشن میں، حلقہ بندی میں، اس لیے سندھ اور بلوچستان کی وجہ سے ڈیلے کر دیا انہوں نے، سندھ اور پنجاب میں تو ڈیلے ہو گیا، تو انہوں نے پختونخوا کا بھی ڈیلے کر دیا، حالانکہ ہم تیار بیٹھے ہیں، اور کیونکہ ہم نے تو حلقہ بندیاں کی نہیں، ہم نے تو سیدھا گاؤں تک اقتدار پہنچا دیا۔ تو جب آپ بلدیاتی نظام سے لاتے ہیں تب گورننس سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، تو ترقی ایسے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ملک میں نظام چینج کرنا ہے تو ادارے ٹھیک کرتے ہیں، اور دوسری چیز سارا آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں غربت ختم کرنے پہ، جتنی غربت سے لوگوں کو آپ نکالیں گے، جتنے لوگ نکلیں گے اتنے زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا چیزیں خریدنے کا، جب لوگ چیزیں خریدیں گے سرمایہ کاری ہوگی، تو جب آپ غربت کم کرتے ہیں، جس طرح چائنا نے کی تھی، چائنا نے 40 کروڑ لوگوں کو 20 سال میں غربت سے نکالا اور ملک بھی اوپر چلا گیا، کیونکہ غربت کم کی، لوگوں کے پاس پیسہ ہے خریدنے کے لیے چیزیں، ساری دنیا سے کمپنیز بھاگی گئی چائنا میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو پختونخوا میں سب سے زیادہ کوشش غربت ختم کرنے کی پختونخوا میں کر رہے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کو گھی بھی سستا دے رہے ہیں اور آٹا بھی سستا دے رہے ہیں، 10 روپئے سستا آٹا اور 40 روپئے سستا گھی، 50 لاکھ لوگوں کو۔ اسکولوں کے اندر اب یہ مشکل کام ہے، لیکن آج آپ پختونخوا میں چلے گئے، اسکولوں کے اندر ٹیچرز کی اٹینڈنس دیکھ لو، پہلے دیکھ لو، دیکھ لو، اور سسٹم نکالا اٹینڈنس کا، اسکولوں کا نظام بہتر کر رہے، مشکل ہے کیونکہ اسکولوں میں 11,000 اسکول ہیں جدھر ٹوائلٹ نہیں ہے، جدھر بہاریں نہیں ہیں، جدھر اسکول کے کمرے کم ہیں، اس کے لیے نیا فنڈنگ کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پیسہ سارے صوبے سے تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر پختونخوا میں خرچ کیا گیا بجٹ میں۔ پہلی دفعہ سرکاری اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے تاکہ موقع ملے کہ عام غریب کا بچہ بھی پڑھ کے اوپر آ سکے، کیونکہ اب تک تو غریب کا بچہ اوپر آ نہیں سکتا، تو پہلی دفعہ یہ کیا پختونخوا میں انہوں نے۔ مشکل کام ہے، ٹیچرز کام ہے، لیکن ابھی سے ڈائریکشن سیٹ کر دیا۔ ہسپتالوں کا ہم بھی ایک کام کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بہت مشکل ابھی قانون پاس کرنے لگے ہیں کہ ہاسپٹلس کو آٹونومائز کریں،
انشاءاللہ اسی سے ہمارے سرکاری اسپتال ٹھیک ہو نہیں سکتے جب تک ہم یہ نیا قانون نہ لے کے آئے اور ہاسپٹلس کو اٹانومائز کریں اور یہ جس سرکار سے نکالے جو شوکت ہے ان کا معاملہ. اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو ایک بڑی خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال لگا لیکن پختونخوا میں پہلی دفعہ ایک آزاد احتساب کا سیل بنا. جنرل حامد بڑی دیر سرچ کر کے لوگوں کو انٹرویو کر کے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن نے جنرل حامد کو پختونخوا کے نیب کا ہیڈ بنایا. ابھی بنا اگلے ہفتے سے وہ فنکشن کرے گا اور بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے جن کا احتساب انشاءاللہ پختونخوا میں شروع ہوگا. یہ نومبر کا مہینہ ڈاکٹروں کے لیے بڑا مشکل گزرے پختونخوا میں. بڑے بڑے نام آپ دیکھیں گے جو آج کل بڑا شور مچا رہے ہیں, چور مچائے شور, ان چوروں کو انشاءاللہ میں آپ کو پکڑ کے دکھاؤں گا آزاد احتساب سیل سے. تو میں یہ آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ملک ترقی کرتا ہے جب آپ ادارے ٹھیک کرتے ہیں, ملک ترقی کرتا ہے جب گورننس سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, ملک ترقی کرتا ہے جب میرٹ کا سسٹم آتا ہے. ابھی میں بابر ستار ایک اینالسٹ ہیں وہ دیکھ رہا تھا پروگرام, انہوں نے کہا شریف خاندان کے 84 لوگ ہیں جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عہدوں پہ, 84 لوگ ایک خاندان کے ہیں. تو یعنی کیسے وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ میں یہ فیصل کو بھی کہوں گا کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک کرے تاکہ آپ کو نیند بھی اچھی آئے, سکون بھی آپ کو لے کے آئے, جو نماز گئے. لیکن اس سے بہت یہ یاد رکھیں ایک جب انصاف کا مطلب ہے میرٹ, انصاف کا مطلب میرٹ. جب تک ایک ملک میں میرٹ کا سسٹم نہیں آتا, یعنی جب آپ جو قابل لوگ ہیں جو میرٹ پر پڑھنے والے ہیں ان کو آپ نوکریاں نہیں دیں گے, اچھی پوزیشنز نہیں دیں گے, وہ ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. یا چن چن کے شریف خاندان میں ان کی ساری پرفارمنس دیکھیں, سارے رشتے داروں کے اور ان کے اپنے پرانے جو ان کے درباری ان کے ان کو کوئی نظر آتا. نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں سب سے بری پرفارمنس تھی پچھلے 5 سال میں, اور اس بار ان کی گورنمنٹ کی سب سے پاکستان کی تاریخ کی بری پرفارمنس ہے, کیونکہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہے کام کا. اور سارے اپنے خاندان کے پہلے تو میاں صاحب پرائم منسٹر, چھوٹے میاں صاحب چیف منسٹر, اس کا چھوٹا میاں صاحب ڈپٹی چیف منسٹر حنفا شریف, اس کے بعد بیٹی 100 ارب روپے کے فنڈ پہ بیٹھ گئی ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی. اس کے بعد سینٹرل فائنانس منسٹر جس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ نواز شریف نے منی لانڈرنگ منی کی تھی. اس کے بعد بھانجا اسٹیٹ منسٹر بنا ہوا بابا کا جو بجلی میں بڑا زبردست کام کر رہا آپ کو پتا. اور ہاں ایک دماغ کو یوتھ کا آرٹ کو بنا دیا. تو جب سارے خاندان کے علاوہ کچھ نہ ملے تو اس لیے پاکستان جب جتنی مرضی باری آپ ان کو دے گئے, 6 باری پروونسز میں 3 لوگ, ان کو کبھی بھی یہ پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکیں گے. ان کو صرف پروجیکٹس نظر آئیں گے میٹرو جیسے, اچھا بڑا اسلامی آباد کو تباہ کر کے رکھ دیا میٹرو سے, کیونکہ ان میں کمیشن بنتی ہے, پیسہ بنتا ہے, ہر پروجیکٹ بنتا ہے پیسے کے لیے. تو میں پھر سے آپ کو یاد کرا دوں 30 نومبر کو انشاءاللہ فیصلہ کن دن ہوگا. انشاءاللہ 30 نومبر سے پہلے ہم سارے پنجاب میں جلسے ہوں گے, اور ایک جلسہ صرف پنجاب سے باہر ہوگا, اور وہ ہوگا لڑکانہ میں 21 نومبر کو. کل پرسوں ہم صرف یہاں قرآن شریف کے اوپر ہم ترجمے سے پڑھیں گے, 2 دن پورا پڑھیں گے, لیکن ہم کوئی تقریر نہیں کریں گے کیونکہ احترام میں نادی اور دسی
کریں گے تیاری 30 نومبر کی اور پورے زور و شور سے سارے پاکستان کو تیار کریں گے ایک فائنل 2 نماز گو کے لیے. اور ایک سیٹرڈے کو ہفتے کو سیٹرڈے کو ہم نے فیصلہ کیا کہ پرویز خان اور 4 ان کے وزیر یہاں آئیں گے شام کو. آپ کو اسکرین کے اوپر پورا پختونخوا کی جب سے 1.5 سال ان کے اقتدار میں آئے انہوں نے کیا کیا پختونخوا میں. پرویز خان آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ کیا انہوں نے کیا مشکلات ہیں, کیا آگے کرنے